अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ हमाद ज़फ़र शो। और आज के जो हमारे साथ गेस्ट हैं इनका नाम मंसूर साहब है और इनका ताल्लुक़ कराची से है। सो आज हमने मंसूर साहब को अपने शो के अंदर इनवाइट किया और एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक रखा है फेयर से रिलेटेड। और बहुत से हमारे व्यूअर्स का ख्याल था कि हम इस पर फेयर पर एक सेशन रखें जिसमें हम मंसूर साहब से फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। एक्चुअली हमारी नौजवान नस्ल के अंदर पब्लिक फेयर और सोशल फेयर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर उनको पब्लिक स्पीकिंग का कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। सो मंसूर साहब से आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और हम इसको किस तरह से कोप अप कर सकते हैं। सो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप तमाम लोगों को पता है कि हम हर रोज़ एक नए गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। सो आज मंजूर साहब से हम इस सेशन पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। सो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो मंसूर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो के अंदर कि आपने हमें अपनी कीमती वक्त में से वक्त दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मंसूर साहब अपने टॉपिक पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए कि मंसूर साहब कौन हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमाद, कैसे हैं आप? तमाम देखने वालों और सुनने वालों को जो है वो अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी आ रहा है, मंसूर मार्केटिंग वाला है। मेरे प्रोफेशन का आगाज़ जो है वो तो टेक्निकल डिप्लोमा से हुआ था। उसके बाद मैंने टेक्निकल जॉब की थी, लेकिन उसके बाद से फिर मैं मार्केटिंग में आ गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। उस टॉपिक पे ज़ाहिर सी बात है, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब आप सवाल पूछें उसके बारे में, मैं आपको जी। मंसूर साहब, जिस तरह से आपने अपने बारे में बताया, तो मंसूर साहब आज हमारा टॉपिक है फेयर्स पर कि हम जो खौफ होता है, फेयर होता है, उस पर किस तरह से काबू पा सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको काइंडली आप बताइए कि सोशल फेयर क्या होता है, पब्लिक फेयर क्या होता है, और हम इस फेयर पर काबू किस तरह से पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमाद, आपने जो है वो मुझे मौका दिया कि मैं जो थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है उसके हवाले से मैं ये फियर के बारे में बताऊं। देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि स्टार्ट से हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्यों फेयर जो है वो पैदा होता है। चाहे वो सोशल फेयर हो, चाहे वो किसी भी किस्म का, जैसे हाइड्रोफोबिया है या स्नेक का है, या बाज जगह देखा गया है कि छोटी बिल्लियों से, चूहों से, लाल बेग से, और मतलब ऐसी ऐसी चीजों से जो जिनसे डरना हमारा बनता नहीं, हम उनसे भी डरते हैं। तो जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं होता उस वक्त। ये खौफ जो है उसको उसके इर्द गिर्द के माहौल से, पेरेंट्स से, और दूसरे दोस्तों से, मोहल्ले से, स्कूल से, मुख्तलिफ जगहों से उसको वो फेयर जो है वो मिलता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं कि उसने अगर देखा कि उसकी वालदा जो है या उसके वालिद जो हैं वो लाल बेग से या छिपकली से या चूंटी से या कीड़े से जो है वो उसको देख के जो है वो चीखे मार रहे हैं, तो वो एक नेचुरल सा फिनोमिना है कि वो उसको उससे खौफ पैदा हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो उसको याद रहे कि उसका ये खौफ जो है वो पैदा किस वजह से, किस रीजन से हुआ है, लेकिन वो सारी जिंदगी जो है वो उससे फेर से वो निकल नहीं सकता, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ माइंड साइंसेज, मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर मैंने रिसर्च की हुई है, लेकिन इससे निकलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि उसके बारे में जाने। और मिसाल के तौर पे, अगर किसी को पानी का फोबिया है या पानी से उसको डर लगता है, या किसी को बोलने से डर लगता है, तो जब तक वो बोलेगा नहीं पब्लिक में, उस वक्त तक उसका डर निकलेगा। जब तक वो पानी में कूदेगा नहीं, उस वक्त तक उसका पानी से डर निकलेगा नहीं। अगर कोई हाइट से खौफजदा होता है, तो जब तक वो हाइट पे जाएगा नहीं, उस वक्त तक उसका खौफ निकलेगा नहीं। लेकिन उस जगह पे, पानी में या बोलने में या उस हाइट पे जाने से पहले आपने इस चीज को, अपने आप को कायल करना है इस चीज के ऊपर कि ये खौफ सिर्फ आपका जहन में बनाया हुआ खौफ है, असल में इसकी कोई हकीकत नहीं। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं
کہ پوری دنیا میں ہزار طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ ہیں. کوئی اللہ پہ یقین رکھتا ہے، کوئی بدھ پہ یقین رکھتا ہے، کوئی پتھروں پہ یقین رکھتا ہے، کوئی درختوں پہ رکھتا ہے، کوئی سورج پہ رکھتا ہے، کوئی چاند کو اپنا دیوتا مانتا ہے، کوئی کس کو. تو ان کا جو اپنا یقین ہے، وہ یقین ان کو رزلٹ دیتا ہے. جو بے حیثیت جو معبود بنائے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو خوف ہے ہمارا، وہ ہمارا خود کا بنایا ہوا خوف ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم اوور کم نہ کر سکیں. جی جی ظفر. جس طرح سے منصور صاحب آپ نے فیئر کے بارے میں بتایا. اچھا منصور صاحب، میرا آپ سے نیکسٹ سوال یہ ہے، انفارچونیٹلی آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں پبلک سپیکنگ کا فیئر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یا اگر ان کو کہا جائے کہ آپ ایک سوشل گیدرنگ میں آپ نے جانا ہے اور وہاں پر جا کر اپنے بارے میں انٹروڈیوس کروانا ہے یا اس ٹاپک پر بات کرنی ہے، تو وہ بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں اور سٹیج پر جانے سے ڈرتے ہیں. سو اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس میں آپ سب سے زیادہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا قصور ہے ان تمام چیزوں کے اندر؟ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بچہ بے خوف پیدا ہوتا ہے، یہ خوف ہمارا معاشرہ اس میں ڈالتا ہے یا والدین کی طرف سے اس کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو سر آپ بتائیں کہ وہ کس طرح سے اس پبلک سپیکنگ اور سوشل جو گیدرنگز میں جانے سے ڈرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل پبلک سپیکنگ کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ کس طرح سے اس پر اوور کم کریں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اس میں سب سے زیادہ کون شامل ہے ان تمام چیزوں کے اندر؟ لائک معاشرہ شامل ہے یا والدین شامل ہیں؟ سو اس پر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے. جی ہمت، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، جب تک آپ کو کسی بھی پرابلم کی جڑ کا یا روٹ کاز کا نہیں پتا ہوگا، اس وقت تک آپ اس کو دور نہیں کر سکتے. دیکھیں دوبارہ سے جو ہے یہی بات جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ بچہ جو ہے وہ بالکل فیئر لیس ہے، وہ 100% کانفیڈنٹ ہے، وہ 100% ہر چیز، ہر کمزوری سے مبرہ ہے. لیکن معاشرہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی کمزوریاں پیدا کرتا ہے. اب جو کانفیڈنس کی بات ہے پبلک کے اندر بات کرنے کی، اس کا جو سب سے بڑا جو ایک ریزن ہے کہ اس کے اندر وہ کمزوری پیدا ہوئی، وہ یہ ہے کہ والدین نے اس کو بچپن سے یہ ٹریننگ دی کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کھانا، تم نے وہ نہیں کھانا، تم نے یہاں نہیں جانا. یہ جو روک ٹوک ہے نا، یہ روک ٹوک جو ہے، یہ میں کہتا ہوں کسی زہر سے زیادہ جو ہے نا وہ خطرناک ہے کسی بچے کے لیے. جب تک آپ اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دیں گے لائف کے بارے میں، وہ اپنی بڑے ہو کے بھی اپنی لائف میں کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی نئی چیز میں وہ داخل نہیں ہوگا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ نے اپنے بچے کو بچپن سے گرم چائے کے کپ کو ہاتھ لگانے سے روکا، اس کو یہ نہیں پتا چلے گا یہ کیوں روک. اگر آپ نے اس کو اجازت دی، ہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو کوئلہ مت پکڑنے دیں جلتا ہوا، آپ اس کو گرم کپ کو ہاتھ لگانے دیں، اس کو پکڑنے دیں. زندگی میں وہ جب ایک دفعہ اس گرم کپ کو ہاتھ لگائے گا، وہ آئندہ زندگی میں کبھی دوبارہ اس گرم کپ کو ہاتھ نہیں لگائے. یعنی اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بڑوں سے زیادہ ہے. اس صلاحیت کو دفنانے میں والدین کا سب سے بڑا اہم کردار ہے. اگر وہ اس کو ہر تجربہ خود کرنے دیں، تب وہ اپنے بڑے ہونے کے بعد کسی بھی چیز کا خوف نہیں محسوس کرے گا. ہاں وہ ضرور کوشش کرے گا. اچھا، اب ایسا بھی نہیں کہ اس کے اندر اب ایک کمزوری یا کانفیڈنس کا لیک جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور اب وہ دور نہیں کر سکتا. یہ بھی بات غلط ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ، اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب اس کی لائف میں اس چیز کا پرابلم ہے کہ وہ پبلک میں جا کے بولنے سے، اپنے بارے میں بتانے سے ہچکچاتا ہے، اور یعنی اس سے بولا نہیں جاتا، تو ایسا نہیں ہے
کہ وہ یہ کبھی ساری زندگی اس اپنے باؤنڈری کو عبور نہیں کر سکتا، وہ عبور کر سکتا ہے صرف اس کے لیے پہلے وہ 4 لوگوں کے سامنے بولے، پھر 10 لوگوں کے سامنے بولے، پھر 100 کے سامنے بولے. تو بات یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب وہ یہ کوشش کرے گا تو ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کا ہاتھ یا گریبان پکڑ کے اس سے یہ کام نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ اس کے سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی صلاحیت ہے، جو کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا. لیکن جب تک اس پہ ہمارا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وجہ کیا ہے کانفیڈنس کے کم ہونے کی اور اس کو دور کرنے کی بھی کیا وجہ ہے. جی ظفر. جس طرح سے منصور صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ بچے کے اندر خوف پیدا کیوں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں سب سے زیادہ کون انوالو ہوتے ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا منصور صاحب، میرا آپ سے نیکسٹ سوال یہ ہے کہ معاشرے کا بھی کہیں نہ کہیں رول ضرور ہوتا ہے بچے میں خوف پیدا کرنے کا یا بچے میں لیک آف کانفیڈینس کا، جس طرح سے آپ نے بات کی، اور والدین کا بھی ہوتا ہے. سو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک ہیلتھی معاشرہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے والدین کو کس طرح سے ایک مثالی والدین بنا سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں، لیکن کچھ والدین جس طرح سے آپ نے بات کی بہت زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں. سو اس طرح کے والدین کو کس طرح سے ہم ایک پروپر لائن پر لے کے آ سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو ایک چیز ہے کانفیڈینس سے ریلیٹڈ، اور اپنے بچوں کو وہ ایک اچھا ایک مثالی فیوچر میں اگر وہ ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، مستقبل کے اندر ایک کامیاب شخص بنانا چاہتے ہیں، تو والدین کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو ہم ایک والدین کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں، ایک صحت مند معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں. سو اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا؟ جی ظفر، بہت ہی دلچسپ سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے نا اس میں ویکنس ہے. اس میں ویکنس یہ ہے کہ جب ہم کوشش کریں گے اپنے سے بڑے کو سکھانے کی تو سب سے پہلا جو ریئیکشن آئے گا وہ یہ آئے گا، بھائی آپ ہیں کون مجھے بتانے والے؟ آپ میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے جو بھی ہیں، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ مجھے نہیں سکھائیے، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے جو جو ویکنس ہے نا، جو سب سے بڑی ویکنس ہے وہ یہ ہے. تو ہوگا کیسے یہ دیکھیں، جو لرننگ کا، جو سکھانے کا، ٹریننگ کا، لرننگ کا جو پروسیس ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت کمزور ہے. اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو، جس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ کیا چیز خراب ہے اور کیا چیز صحیح ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو دور کریں گے نا. جب آپ خود سے ٹھیک کرنا شروع کریں گے اپنی ذات کو، تو آپ کے ساتھ 10 لوگ، 15 لوگ یا مہینے میں 100 لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ جب دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آبزرویشن کسی کی کم ہے، ایسا نہیں. آبزرویشن سب کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کی چیزوں کی کرتے ہیں، جس میں ان کا انٹرسٹ ہے، جس میں ان کو فائدہ ہے، جس میں ان کو نقصان ہے، وہ اپنے آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں اور وہ اس کو دور کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم فلانے کو بھی ٹھیک کر دیں، ہم اس کو بھی ٹھیک کر دیں. آج تک کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آیا یار ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، ہم ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ زبان کے الفاظ شاید 10 سے 15% رول پلے کرتے ہیں کسی کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن 80 سے 90% جو ہمارا کیریکٹر ہے یا جو ہمارا پریکٹیکلنس ہے یا لائف کی طرف جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ دیکھنے والوں کے لیے بہت شاندار ایگزامپل کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ شعوری طور پہ بیٹرمنٹ آتی ہے دوسرے کے اندر، بلکہ لاشعوری طور پہ
وہ آبزرو کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کی امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو پکڑ لیں، بٹھائیں، اس کو ڈنڈے ماریں، اس کو سکھائیں، نہیں، خود سیکھیں. کوئی پوچھے تو ضرور بتائیں، کیوں کہ جو اچھی بات ہے یہ ایک طرح سے آپ کے اوپر قرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ ہے اور کوئی پوچھے تو پھر اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یہ سراسر امانت میں خیانت ہے. اگر میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں اور میں پوری ایمانداری کے ساتھ اگر یہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو میں خیانت کر رہا ہوں، خیانت کا مرتکب ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سوشل اینیمل بنایا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے فائدے کے لیے بھی. دنیا بھر میں جتنی بڑی ایجادیں ہوئی ہیں، دنیا بھر میں جتنی بڑی ایجادیں ہوئی ہیں وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ ایجاد کی گئی ہیں. استعمال اس کا غلط ہاتھوں میں جا کے غلط ہوتا ہے، وہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس سوال کو بہت اچھے سے کور کیا ہوگا. جی ظفر. جس طرح سے منصور صاحب آپ نے خوبصورت انداز کے اندر اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے ویورز تک پہنچایا، اور ہوپس ہو کہ ہمارے ویورز بہتر طریقے سے اس پر جان گئے ہوں گے کہ فیئر ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے اس پر کوپ اپ کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کون انوالو ہے. تو آپ نے بہتر طریقے سے ان سوالوں کے جوابات اچھے انداز میں بیان کیے. سو منصور صاحب، اب میں اگر ان چیزوں کو ہٹ کر آپ کی ٹاپک کے بارے میں ہم نے اچھے طریقے سے بات کی ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ اب کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے بھی ہو جائیں. اور منصور صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ نو ڈاؤٹ انسان زندگی کے ہر موڑ پر سیکھتا ہے، اور سیکھنے کا عمل رکتا نہیں ہے. ابھی آپ جس ایج میں آپ اب بھی سیکھ ہوں گے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی سے. سو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ نے اب تک اپنی زندگی سے کیا سیکھا ہے، اور آپ نے جو اپنی زندگی سے سیکھا ہے وہ آپ دوسروں کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. تھینک یو ظفر، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، زندگی سے میں نے تو یہ سیکھا کہ ہم جو سب سے ادنا درجے میں اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نا، سب سے ادنا، یعنی بالکل کہیں کہ زیرو جو کام ہم کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے، وہ ہے کہ ہم اچھی سی مسکراہٹ دیں. آپ یقین جانیں کہ یہ جو صرف مسکراہٹ ہے، یہ آپ کے اتنے سارے جو ہے وہ رکاوٹیں اور مسائل جو ہیں ان کو حل کر دیتی ہے کہ آپ سوچتے رہیں اور آپ یہ کرتے رہیں. آپ یقین جانیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ یہ سنت رسول بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تو فائدہ کئی گنا ہے. دیکھیں، آپ نہ صرف یہ کہ ثواب بھی کمائیں گے بلکہ آپ کے بہت سارے پرابلمس بھی جو ہیں وہ حل ہوں گے. دوسری بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ چھوٹے بڑے جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، جو بھی آپ کی استعداد ہے، اس کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے یا اپنی چادر کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کسی کے لیے ادنا سے ادنا درجے میں بھی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں. یعنی اگر میں بتاؤں کہ میں نے زندگی میں جو سیکھا ہے یا جو میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اگر اور کسی طریقے سے میں مدد نہیں کر سکتا تو میں کم سے کم اس کو اس کی پرابلمس اور اس کی لائف کے بارے میں اتنا موٹیویٹ میں ضرور کر سکتا ہوں کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ آپ نے ہماری زندگی کا جو ہے وہ ایک ایسا رخ دکھایا کہ جو ہم نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اچھا، اس کے علاوہ جو میں نے بے لوس کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوئی خاص خوبی پیدا کی ہے. اب سے نہیں، یعنی میں بچپن سے میری ایک ہیبٹ ہے، اور اب تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت پالش ہو گئی ہے. یعنی میں جھگڑے جو ہے وہ نمٹانے میں اور پرابلم سالو کرنے میں میری خاص کوئی اسپیشلٹی ہے. یعنی ایک دو نہیں، میں کئی ایسے معاملات ہیں شادی کے جن کی بریک اپ کے اوپر بالکل بات آ گئی تھی. اور یہ بھی نہیں کہ میں بہت اس وقت میچور تھا. میں آپ کو بتاؤں، جب میں 25 26 ایئرس کا تھا تو ایک فیملی کا سڑک کے اوپر میں نے جھگڑا دیکھا
کہ جو میاں بیوی جو ہیں بچے ان کے 17 18 سال 19 سال کے تھے اور وہ باقاعدہ سڑک کے اوپر جھگڑا ہو گیا تھا, پولیس بھی آ گئی تھی. اس پہ میں نے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گھر لے کے گیا, اس کی نیچے کسی اور سے جو ہے نا وہ ہیلپ لے کے, پولیس والوں سے ہیلپ لے کے اس کی وائف کو بھی اوپر بلایا, اس کے بچوں کو. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. بلکہ ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا کہ وہ میں نے مسئلہ حل کروایا. اس کے بعد ایک دفعہ لاہور میں تھا میں, اور ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا پرابلم تھا, وہ سالو نہیں ہوا. تو ایک دفعہ میں نے خود کوشش کی, جب وہ سڑک پہ تھے تو اس کے بعد ہم بازار سے ہو کے میں اور میرا کزن واپس آ رہے تھے, تو تھانے میں نظر آئی تو وہ دونوں گاڑیاں اور وہ سارے لوگ وہاں تھے. وہاں جا کے آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے صرف 5 منٹ لگائے. وہ بندہ جو ضد پہ اڑا ہوا تھا, اس کو میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات, اور وہ میں آپ کو بتاؤں بہت دلچسپ واقعہ ہے. اللہ کرے کہ انسان یعنی جو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اس کو سمجھ کے اس کے مطابق لوگوں کی زندگی میں بہتری لائیں. جس سے گاڑی لگ گئی تھی وہ بیچارہ شریف آدمی تھا. وہ 2 لوگ تھے, 2 دوست تھے, اور جن کو گاڑی لگی تھی وہ بھی 2 دوست تھے, لیکن وہ شریف نہیں تھے. وہ ایک نے اس میں سے پی ہوئی تھی اور دوسرا جو ہے اس کا ساتھی تھا. تو جس نے پی ہوئی تھی کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے بھائی, مجھے کم از کم 2000 روپے دیں جو ہے, تو یہ میرا مسئلہ حل ہوگا. تو یہ کہتا ہے یار آپ چلو 1000 روپے لے لو. اب اتنی سی بات پہ جو ہے نا وہ ادھر آ گئے. تو میں جب وہاں تھانے گیا, میں نے جا کے اس کو کہا, جو اڑ رہا تھا 2000, میں نے کہا بھائی جان آپ میری ایک چھوٹی سی بات سنیں. میں نے کہا آپ اور آپ کی فیملی اس وقت بہت پریشان ہے کیونکہ رات کے 12 بج چکے ہیں. یہ جو آپ کا دوست ہے, یہ اس کی فیملی, یہ سب پریشان ہے. میں نے کہا وہ جو دوسری گاڑی ہے وہ اس کا دوست, وہ اس کی سب فیملی ساری پریشان ہے, اور جو تھانے والے ہیں یہ سارے کے سارے پریشان ہیں آپ کے ساتھ آگے پیچھے. میں نے کہا صرف 1000 میری خاطر آپ وہ 1000 روپے چھوڑ دیں اور سب کے لیے جو ہے نا سکون کا باعث بنیں. اس نے, حالانکہ وہ نشے میں تھا, اس نے کہا یار کہہ تو آپ صحیح رہے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ کریں. آپ یقین کریں وہ جو ہیڈ محرر تھا, ایس ایچ او تھا, وہ مجھے کہتا ہے سر اگر آپ نہیں ہوتے نا تو انہوں نے ہماری ساری رات کالی کرنی. آپ کو بہت شکریہ. تو دیکھیں بات کیا تھی, بات یہ تھی کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو اپنی ذات سے کم ترین درجے کا بھی آپ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کس لالچ میں نے یہ کیا. میں نے تو صرف اس وجہ سے کیا کہ اتنے سارے لوگ, میں کہتا ہوں کہ وہ اگر آج بھی ان کو یاد آئے گا تو اس کے گھر والے دعائیں دیں گے کہ یار ایک بندہ تھا کہ جس نے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو, اور ہمیں, ہمارا تو یہ یقین ہے نا کہ ہمیں اللہ دیتا ہے. جب آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کریں گے تو میں کہتا ہوں آپ کی 100 نہیں لاکھ مشکلات ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا اٹھا. یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. آئی ہوپ میں نے اچھے سے سمجھائی ہوگی. جی ظفر. منصور صاحب آپ نے بہت ہی دلچسپ واقعہ سنایا, اور ہمارے ویورز جتنے بھی ہیں وہ اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے. اور اگر ہماری وجہ سے کسی ایک شخص کی بھی زندگی تبدیل ہو جائے اور کوئی ایک شخص بھی صحیح راستے پر چل پڑے تو ہوپس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور منصور صاحب میرا آپ سے نیکسٹ سوال یہ ہے, اور آخری سوال ہے جو کہ ہم اپنے ہر ویور سے کرتے ہیں, آپ سے بھی کروں گا کہ پاکستان کے لیے کوئی ایک ایسا کام بتائیے جس میں ہم وداؤٹ یوزنگ منی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں. وہ ترقی چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ایسا آئیڈیا ہے جس میں ہم پیسے کا استعمال کیے بغیر پاکستان کو کسی بھی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں, مطلب چھوٹی سی ترقی بھی ہو سکتی ہے, اگر ہم اس پر گامزن کر سکیں, اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی آئیڈیا ہے تو پلیز ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے. جی میں اس سے گزشتہ کچھ انٹرویوز میں بھی اس کا ریفرنس دے چکا ہوں, اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے اتنے اچھے انداز میں پوچھا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا جواب بھی اتنا ہی شاندار ہے. جاپان جب ترقی کرنے کا فیصلہ کیا, اس وقت کے حکمرانوں نے اپنی عوام سے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کرنے کا ایک بہت سادہ, آسان اور ایک سمپل طریقہ ہے کہ جو کام کرنے والا, چاہے وہ گھر کے اندر کام کرتا ہے, گھر کے باہر کام کرتا ہے, کسی دکان میں, کسی آفس میں, اپنا بزنس, جو کام کرتا ہے بغیر کسی پیسوں کے لالچ کے, صرف اس میں 1 گھنٹہ مزید دے دو.
آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر یہ سوچ ہماری قوم کے اندر پیدا ہو گئی اور جب آپ خود سے کریں گے تو وہ بے لوث کام ہے، بے لوث کام ہوگا، تو اس کا فائدہ جب ہم اپنے ملک کو پہنچا رہے ہوں گے تو ظفر صاحب آپ یقین کریں کہ اگر ہمارے اندر یہ ایک بات، ہماری قوم کے اندر ایک یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم نے صرف 1 گھنٹہ اور دینا ہے، آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی قوم جو ہے وہ ہمیں ہرا نہیں سکے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جی۔ منصور صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے کم وقت کے اندر اپنی باتوں کو سم اپ کیا، اور مجھے ذاتی طور پر آپ سے مل کر اور آپ کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور آخر میں اپنے ویورز کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اپنے سیشن کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ فیئر ہوتا کیا ہے، بچے کے اندر خوف پیدا کیوں ہوتا ہے، اور ہم اس طرح سے ہم فیئرس کو کس طرح سے قابو کر سکتے ہیں۔ یہ سوشل فیئر ہو سکتا ہے، پبلک سپیکنگ فیئر ہو سکتا ہے، ہائٹ فوبیا ہو سکتا ہے، یا پانی میں جانے سے ہمیں جو بھی خوف آتا ہے۔ سو آج اس کو منصور صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے انہوں نے ایک بہت خوبصورت پیغام بھی دیا۔ سو منصور صاحب، میں آپ کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں، اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور مجھے ذاتی طور پر مل کر آپ سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ویورز تک اپنا پیغام پہنچایا۔ سو تھینک یو سو مچ اگین منصور صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم۔ جی، یو آر ویلکم، آلویز ویلکم، بالکل۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو تعلق بنا ہے ضرور جو ہے یہ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں دیے سے دیا جلانے والی جو اگزامپل ہے نا، وہ بہت شاندار ہے۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے کوئی دیا نظر آتا ہے، مجھے اس سے روشنی لے کے تو اس کو اپنے تک محدود نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، مجھے ضرور اس کو آگے جو ہے نا وہ بڑھانا چاہیے۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات آپ سے مزید شیئر کرتا ہوں۔ میں سڑک پہ چلتے ہوئے میں بائک استعمال کرتا رہا ہوں، بیشتر لائف میں نے بائک استعمال کی ہے، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کے وقت 2 بجے 2:30 بجے جو ہے نا وہ ایک کار جو ہے وہ، آپ یقین کریں یہ میں حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی نیکی ظاہر کرنا چاہتا ہوں، نیکی تو میں یہاں پہ بھی چاہتا ہوں اور دوسرے جہان میں بھی چاہتا ہوں اس کی، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کوئی جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرے۔ تو ایک گاڑی خراب ہو گئی، بند ہو گئی، اور یقین کریں وہ بالکل بے بس تھے، وہ فیملی تھی، 2 یا 3 لوگ تھے وہ۔ تو میں نے موٹر سائیکل پہ ان کو باقاعدہ پراپر، یعنی 1 to 5 جو ہے وہ ایک مضبوط اور ہیوی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو اس سے میں نے ان کو ٹو کر کے پیٹرول پمپ تک لے کے گیا، اور ان کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں، آپ جتنے پیسے کہیں گے میں آپ کو دوں گا۔ تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پیسے کے لیے مجھے کرنا ہوتا تو میں تو اول تو کرتا ہی نہیں، اور میں پہلے آپ سے طے کرتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کو نیکی کے طور پہ کیا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ کو اگر زندگی میں کوئی اس طرح کی نیکی کا موقع ملے تو آپ یہ آگے فارورڈ کر دیجیے گا، یعنی آپ مجھے بدلہ دینے کے بجائے کسی ایسے شخص کو دیجیے گا جس کو اس وقت ضرورت ہو، جیسے آپ کو ضرورت تھی اور آپ کی میں نے ہیلپ کی، تو آپ یقین نہیں کریں گے میں سوری آپ یقین نہیں کریں گے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس طریقے سے میری مدد ہوئی ہے کہ باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتہ آیا ہو اور اس نے آ کے جو ہے نا وہ مدد کی ہو۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ مجھے کہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنوں منصور صاحب، تو۔ منصور صاحب بالکل، میرا 12 بجے ایک انٹرویو ہے، ہمارے پاس 5 منٹ مزید ہے، آپ 4 یا 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو بہتر طریقے سے مزید سم اپ کر دیجیے۔ جی، یہ اس وقت کی بات ہے تقریباً اس کا سن ہوگا، یوں سمجھ لیں 97 8 کی بات ہے کہ ہمارے دوستوں کا پروگرام بنا کراچی سی ویو 2 دریا پہ جا کے فشنگ کرنے کا رات کی۔ اچھا اس وقت بھی تھوڑا سا ڈبل سواری پہ کوئی پابندی تھی، تو میں بس میں جو ہے وہ سی ویو کی ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، تو اب وہ سردیوں کے دن تھے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ بالکل اندھیرا ہو گیا، اور مجھے یہ لگا کہ میرے جو دوست
مجھے جنہوں نے آ کے لینا تھا وہ بھول گئے، کیونکہ ہر ہفتے جاتے تھے، میں تو ان کے پاس ایڈیشن تھا، تو میں اٹھ کے نا واک کرنا شروع کی میں نے، اور یقین مانے آپ، رستے میں تقریباً 1.5 سے 2.25 کلومیٹر کا ایک جنگل کا ٹکڑا تھا، اور میرے دل میں تھا یار یہ اگر یہاں پہ کتے ہوئے تو پھر مجھے مشکل ہوگی. آپ یقین نہیں کریں گے، میں صرف شارٹ کر رہا ہوں، اگر میں تفصیل سے بتاؤں تو آپ کو مزہ آئے گا. وہ ایک گاڑی والا آیا اور آ کے اس نے روک کے مجھے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہاں جا رہا ہوں. تو اس نے مجھے جنگل کے پہلے کنارے پہ اتارا. کنارے پہ اتارنے کے بعد اس نے کہا آپ کو پتا ہے ایک دوسرا راستہ بھی ہے جو آپ آخر تک پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل. کہتا میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مدد اللہ نے کرنی ہے تو پھر تو وہ باقاعدہ یعنی حقیقتاً فرشتے بھیجتا ہے آپ کی مدد کے لیے. اگر میں اس جنگل میں جاتا پتہ نہیں کتوں کے ساتھ کیا ہوتا، یعنی میرے ساتھ. اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں آپ نے، اور یہ اس میں کوئی آپ کا پیسہ نہیں لگتا، کوئی آپ کی اسٹرگل، کوئی محنت نہیں لگتی، لیکن ایک اللہ کی نظر میں آپ ایک بہت اہم شخص بن جاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے سننے والے جو ہیں وہ ضرور اس واقعے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ لوگوں کی زندگی میں، اور دیے سے دیا لازمی جلائیں. بہت شکریہ آپ کا. منصور صاحب، تھینک یو سو مچ اگین کہ آپ نے ایک اور دلچسپ مزید واقعہ سنایا، اور ہوپ سو انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ ایک اچھا رابطہ قائم رہے گا، اور فیوچر کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور سیشن بھی رکھوں گا میں. سو تب تک منصور صاحب اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ منصور صاحب. یو آر ویلکم. بالکل آپ مزید ٹاپک جو ہے وہ چوز کیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ اور ٹاپکس کے اوپر بھی بات کریں گے.